नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस प्राइम टाइम में आप लोगों से महाराष्ट्र में जो सियासी हलचल है, किस तरह दल बदला जाता है, जमहूरियत का कत्ल किस तरह होता है, आवाम जिस सोच और जिस फ़िक्र के साथ वोट देते हैं उसके साथ किस तरह खिलवाड़ किया जाता है, उसकी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखते हुए तबसरा करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा 2-3 और ख़बरें हैं, उस पर मैं रोशनी डालते हुए तबसरा करके आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और हमारे इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। बहरकैफ नाज़रीन, आप तो जानते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, इससे तो आप वाक़िफ़ हैं। ये महाराष्ट्र की सियासत में शनिचर की सुबह हुए गैर मुतवक्के वाक़े में भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के वज़ीर आला के तौर पर हलफ ले लिया। वहीं शरद पवार की क़यादत वाली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अजीत पवार ने उनके साथ नायब वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लिया। अजीत पवार एनसीपी सदर शरद पवार के भतीजे हैं। एनसीपी के रहनुमा शरद पवार ने जुमा की शाम ऐलान किया था कि शिवसेना एनसीपी कांग्रेस के दरमियान एक समझौता हुआ है कि उद्धव ठाकरे अगले 5 साल के लिए वज़ीर आला होंगे, जो इत्तेहाद के मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार थे। वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आवाम ने हमें वाज़ेह मैंडेट दिया था, शिवसेना ने मैंडेट की तौहीन किया। महाराष्ट्र के आवाम को मुस्तहकम और मुस्तकिल हुकूमत चाहिए, खिचड़ी हुकूमत नहीं चाहिए। सीएम फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र के रोशन मुस्तकबिल के लिए एनसीपी के साथ मिलकर काम करेंगे। नायब वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेने के बाद अजीत पवार ने कहा, इंतखाबी नतीजा आने के बाद से आज तक कोई पार्टी हुकूमत बनाने की हालत में नहीं थी। किसानों के मुद्दों के साथ महाराष्ट्र में कई मसाइल थे, इसलिए हमने एक मुस्तकिल हुकूमत बनाने का फ़ैसला किया। वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी सदर अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को बेतरतीब महाराष्ट्र का वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला बनने की मुबारकबादी दी है। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को महाराष्ट्र के बेतरतीब वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेने पर मुबारकबाद। मुझे यकीन है कि ये दोनों महाराष्ट्र के रोशन मुस्तकबिल के लिए काम करेंगे। नाज़रीन, मीडिया ज़राए का कहना है कि फडणवीस की हिमायत करने वाले 9 अरकान असम्बली को चार्टर्ड तैयारे से दिल्ली भेज दिया गया है। एक न्यूज़ पोर्टल की खबरों के मुताबिक 9 अरकान असम्बली का नाम उनके पास मौजूद है, जिन्हें दिल्ली भेजा गया है। जो सियासी माहौल महाराष्ट्र में चल रहा है, उसके पेश नज़र बताया जाता है कि इन अरकान असम्बली को दिल्ली इसलिए भेज दिया गया ताकि वो दोबारा शरद पवार के पास न चले जाएं। महाराष्ट्र में बीजेपी कानून साज पार्टी लीडर देवेंद्र फडणवीस के वज़ीर आला ओहदे की हलफबर्दारी के बाद पहली बार बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और सियासी माहौल पर रद्द-ए-अमल भी जाहिर किया गया। मरकज़ी वज़ीर रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि पूरी इंतखाबी तशहीर के दौरान देवेंद्र फडणवीस का नाम बतौर वज़ीर आला पेश किया गया था। बीजेपी की ताकत और बतौर वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के चेहरे ने ही शिवसेना उम्मीदवार को कामयाब बनाया। ऐसी सूरत में शिवसेना ने महायुति से अलग होकर गलत किया था और आवाम को मायूसी हुई थी। वहीं मरकज़ी वज़ीर और बीजेपी के सीनियर लीडर नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नए माहौल में पहली बार अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि क्रिकेट और सियासत में कुछ भी हो सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि मेरा क्या मतलब था। महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे के बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर अहमद पटेल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आईन की खिलाफ वर्जी की गई, बैंड बाजा और बारात के बगैर ही वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला ने हलफ ले लिया। कहीं ना कहीं कुछ गलत ज़रूर हुआ है। सब कुछ छुपाकर किया गया है, बेशर्मी की इंतहा को पार किया गया। सुबह हुए हादसे की मजम्मत के लिए कोई अल्फाज हमारे पास नहीं है। शिवसेना लीडर संजय रावत ने मीडिया से कहा कि अजीत पवार धोखे से एनसीपी अरकान असम्बली को हलफबर्दारी तकरीब में ले गए। उन्होंने ये भी कहा कि जो 8 एनसीपी अरकान असम्बली हलफबर्दारी तकरीब में गए थे, उनमें से 5 वापस शरद पवार के पास आ गए
اور اگر بی جے پی میں ہمت ہے تو وہ اسمبلی میں اکثریت ثابت کر کے دکھائے۔ ناظرین، اس درمیان آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ این سی پی سربراہ شرد پوار اور شیو سینا سربراہ ادھو ٹھاکرے کے ذریعے مشترکہ پریس کانفرنس ممبئی کے وائی بی چوہان آڈیٹوریم میں جاری رہا۔ اس پریس کانفرنس میں اجیت پوار کے ساتھ دیویندر فڈنویس کی حلف برداری تقریب میں شامل ہوئے۔ این سی پی لیڈران بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ شرد پوار کے ساتھ ہیں۔ اجیت پوار کا ساتھ چھوڑنے والے این سی پی اراکین اسمبلی کا کہنا ہے کہ انہیں دھوکے سے گورنر ہاؤس لے جایا گیا تھا اور وہ بی جے پی کی حمایت نہیں کریں گے۔ شرد پوار نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جب اکثریت ثابت کرنے کی باری آئے گی تو فڈنویس کی حکومت ناکام ہو جائے گی، کیونکہ این سی پی اراکین اسمبلی بی جے پی کی حمایت نہیں کریں گے۔ شیو سینا سربراہ ادھو ٹھاکرے نے بھی پریس کانفرنس سے کہا ہے کہ وہ بی جے پی نے دھوکہ کرتے ہوئے حکومت بنائی ہے اور یہ ناکام ثابت ہوں گے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق این سی پی قانون ساز پارٹی کے لیڈر اجیت پوار کو ان کے عہدے سے بھی برطرف کر دیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ فیصلہ این سی پی سربراہ شرد پوار اور پارٹی لیڈروں کی ایک میٹنگ کے دوران لیا گیا۔ اجیت پوار پر این سی پی نے الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے پارٹی کو دھوکہ دیتے ہوئے بی جے پی کو حمایت دینے کا اعلان کیا، جس سے ریاست میں بی جے پی کی حکومت بن گئی۔ بہرکیف ناظرین، خلاصہ کلام یہی ہے کہ سیاست میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات ثابت ہو جاتی ہے این سی پی کی پارٹی کو توڑ کر کے اجیت پوار کا بی جے پی کے ساتھ شامل ہو جانا اور نائب وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لینا، اور اس درمیان میں امت شاہ کی مبارکبادی، نریندر مودی کی مبارکبادی، اور بی جے پی جس انداز میں اس وقت سیاسی کھیل کھیل رہی ہے ملک کے مختلف ریاستوں میں، اور جس انداز میں قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، وہ ناقابل بیان ہے اور قابل تشویشناک ہے کہ کس طرح سے جو ہے اس وقت مذاق اڑایا جا رہا ہے جمہوریت کا اور قانون کے آئین کا، اور ہر طرح کی چیزوں کو قبضے میں لے کر کے اپنے اپنے فیصلے صادر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور عوام کے جذبات کا اور جمہوریت کا کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا ہے، جس کو دیکھ کر کے محسوس ہو سکتا ہے کہ ملک کی اگلی سمت کیا طے کرنے والی ہے۔ بہرکیف ناظرین، یہ تماشا ہوتا رہے گا۔ اب آئیے میں آپ کو ایک اور اہم ترین خبر کی طرف لے جاتا ہوں، اور وہ خبر ہے بابری مسجد کے فیصلے کے بعد ٹویٹر میں جو ہیش ٹیگ چل رہا ہے ماسک آف انڈیا، اس کے بارے میں کچھ تفصیلات رکھنا چاہتا ہوں۔ دراصل تنویر احمد نے ایک رپورٹ پیش کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بابری مسجد اب تاریخ کا حصہ بن گیا ہے، لوگ اب اسے اپنی یادوں میں سنجوئے ہوئے ہیں، لیکن اس درمیان مسجدوں کے تعلق سے ہند اسلامی ثقافت کی تشہیر کا ایک بہت خوبصورت سلسلہ سوشل میڈیا پر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ پورے ہندوستان سے لوگ خوبصورت اور پرکشش مساجد کی تصویریں تو شیئر کر ہی رہے ہیں، کئی ایسی مسجدیں بھی اس سلسلے کا حصہ بن گئی ہیں جن سے لوگ واقف نہیں، لیکن تاریخ میں بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں۔ قابل ذکر یہ بھی ہے کہ صرف مسجدوں کی تصویریں لوگ شیئر نہیں کر رہے، بلکہ اس کی خوبیاں اور مختصر تعریف بھی پیش کر رہے ہیں۔ دراصل یہ دلچسپ سلسلہ ناظرین گزشتہ جمعہ یعنی 15 نومبر کو شروع ہوا تھا، جو اب کافی دراز ہو چکا ہے، اور آپ بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں جو ٹویٹر ہینڈل کرتے ہیں اور اپنا اکاؤنٹ اس میں رکھتے ہیں۔ انڈین ایکسپریس کی سابق صحافی ارینا اکبر نے اس سلسلے کی شروعات کی تھی اور کچھ مساجد کی تصویر اور مختصر تعریف دینے کے بعد لوگوں سے گزارش کی تھی کہ وہ اپنے شہروں اور دیہاتوں میں موجود مسجدوں کی تصویر پوسٹ کرتے ہوئے ہیش ٹیگ ماسک آف انڈیا کو ٹرینڈ کریں۔ ارینا اکبر کی شروعات اور گزارش کا یہ نتیجہ نکلا کہ کرناٹک، گوا، کشمیر، مہاراشٹر، بہار سمیت ہندوستان کی تقریباً سبھی ریاستوں کی ایسی مسجدیں ٹویٹر پر جمع ہو گئیں جو اپنے اندر خوشنما پہلو سمیٹے ہوئی ہیں۔ کچھ مسجدیں دیکھنے میں انتہائی پرکشش اور دلچسپ ہیں تو کچھ کی تاریخی اہمیت کے حامل ہیں، کچھ اپنی نوعیت کے اعتبار سے بہت ہی خاص ہیں، تو کچھ مسجدوں کی تصویریں آنکھوں کو خیرہ بھی کر دیتی ہیں۔
ارینا اکبر نے اپنے ایک ٹویٹ میں بابری مسجد کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ایک وقت کی بات ہے جب بابری مسجد تھی، اس کی تعمیر 1528 میں ہوئی تھی، 1949 میں اس کو ناپاک کیا گیا اور 1992 میں اسے منہدم کر دیا گیا، لیکن یہ ہمیشہ ہماری یادوں میں زندہ رہے گی۔ پھر جب #ماسک آف انڈیا وائرل ہو گیا تو انہوں نے ایک ٹویٹ میں یہ بھی لکھا کہ ہم #ماسک آف انڈیا کو کیوں ٹرینڈ کر رہے ہیں، کیونکہ بابری مسجد منہدم کر دی گئی لیکن پورے ہندوستان میں پھیلی ہند اسلامی تہذیبی وراثت کو فراموش نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے فن تعمیر اور اپنی وراثت سے محبت کرتے ہیں اور اس کا جشن مناتے ہیں۔ مشہور و معروف مورخ رانا صفوی نے ارینا اکبر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ایک دو نہیں بلکہ بے شمار مساجد کی تصویر اپنے ٹویٹر ہینڈل سے شیئر کر دیں۔ چونکہ سیر و سیاحت کرنا اور تاریخی مقامات پر تحقیق کرنا رانا صفوی کا مشغلہ ہے، اس لیے انہوں نے مشہور مساجد، اس کے مقام اور تعمیر کرنے والے کے تعلق سے جانکاری فراہم کی۔ رانا صفوی نے آگرہ جامع مسجد تعمیر بذریعہ شہزادی جہاں آرا بیگم، برہان پور جامع مسجد جس کی دیواروں پر عربی اور سنسکرت کا کتبہ ہے، تاج المساجد بھوپال، سنہری مسجد دہلی، زینت المساجد شاہجہاں آباد، ناخدا مسجد کلکتہ سمیت کئی دیگر ایسی مسجدوں کی تصویریں شیئر کیں جو اپنے اندر دلچسپ کہانیاں سمیٹے ہوئے ہیں۔ ٹویٹر پر #ماسک آف انڈیا کا استعمال کرتے ہوئے کئی مشہور معروف ہستیوں نے مسجدوں کی تصویریں ڈالی ہیں، لیکن کچھ نام ایسے ہیں جن کا تذکرہ کیا جانا ضروری ہے۔ راہل ایشور ٹویٹر ہینڈل کے نام سے بھی ایک مسجد کی تصویر شیئر کی گئی۔ تصویر چیرامن پیرومل مسجد کی ہے جو کہ کیرالہ میں موجود ہے۔ اس مسجد کے تعلق سے راہل ایشور نے بتایا ہے کہ مسجد ہندوستان کی سب سے قدیم مسجد ہے اور دنیا کی قدیم مساجد میں سے ایک ہے۔ اس مسجد کے بارے میں اسلامی مورخین کہتے ہیں کہ چیرامن جامع مسجد جو کہ کیرالہ کے کوڈنگلور میں واقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تعمیر ہوئی تھی اور ہندوستان کی پہلی مسجد ہے۔ قابل غور ہے کہ جس راہل ایشور ٹویٹر ہینڈل سے اس مسجد کی تصویر شیئر ہوئی ہے انہوں نے خود کو ہندو ایکٹیوسٹ بتایا ہے اور مسجد کے ساتھ ان کی بھی تصویر ہے۔ گویا کہ ہندوستان کی مساجد پوسٹ کرنے کا جو سلسلہ اس وقت چل رہا ہے اس کی کشش سے وہ بھی خود کو دور نہیں رکھ سکے ہیں۔ ٹویٹر پر ایسی مسجدوں کی تصویریں اور مختصر تفصیل بھی دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ کئی دوسری طرح کے سماجی کام بھی ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں عبداللہ نامی ٹویٹر ہینڈل سے کیا گیا پوسٹ کافی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے اورنگ آباد کی جمیل بیگ مسجد کی تصویر شیئر کی ہے اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس مسجد کے قریب گھاٹی سول اسپتال موجود ہے اور مسجد انتظامیہ اسپتال کے مریضوں ان کے ساتھیوں کے لیے مفت کھانے کا انتظام کرتی ہے۔ معروف سماجی کارکن ظفر سریشوالا، مشہور صحافی ظفر عباس، آصف ریاض، رفیق احمد خان اور وقار خان جیسی متعدد ہستیوں نے بھی اپنے ٹویٹر ہینڈل سے اہم مساجد کی تصویریں شیئر کی ہیں، لیکن خاص بات یہ ہے کہ غیر اہم اور غیر معروف لوگوں نے بھی کم معلومات پوسٹ نہیں کی۔ ایسا لگتا ہے کہ محض 4 دنوں میں ہندوستان میں موجود مساجد کا ایک بڑا حصہ سوشل میڈیا پر جمع ہو گیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ جو ہے اس وقت بابری مسجد کے اس سانحے کے بعد بابری مسجد سانحے کے اس کئی سالوں کے بعد جو فیصلہ آیا اس کے بعد وہ فیصلہ مسلمانوں کو جس انداز میں بھی مایوس کیا ہے، لیکن دیگر مساجد کی سوشل میڈیا میں اس وقت ہنگامہ مچائے ہوئے ہیں اور ایک تہذیبی وراثت جو کئی سالوں سے صدیوں سے مسلمانوں کو ملی ہے اس کو غیر مسلم بھی ٹویٹر پر شیئر کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہندوستان میں گنگا جمنی تہذیب ابھی تک مری نہیں ہے۔ بہرکیف ناظرین، آپ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، آپ بھی ٹویٹر میں شیئر کر سکتے ہیں، ضرور جائیں اور شیئر کریں۔ #ماسک آف انڈیا ٹائپ کر کے اپنے مسجد کے بارے میں جو بھی تفصیلات ہو سکتی ہیں شیئر کر کے اس مشن میں آپ لوگ بھی حصہ لے سکتے ہیں تاکہ جو مساجد کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں ہندوستانی بھائی ان کو جو ہے اس کا علم ہو سکے۔ بہرکیف ناظرین، آج کے پرائم ٹائم میں اتنا ہے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہو۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔